मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में बहुत बड़ी तादाद में मुतालबात और सवालों के जवाब की वजह से वो बात पेश करना चाहता हूँ जो कमोबेश इतनी ही तफसील से पहले बयान कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों के कहने पर हम दोबारा उसको बयान कर रहे हैं। वो है माह रमज़ान के रोज़े। माह रमज़ान के रोज़े के मुतालिक मैं कुछ तहरीरी तौर पे मज़मून भी लिख चुका हूँ जो फेसबुक पर मेरी किताबें खोलने से वो किताब मज़मून तफसीली लिहाज से पढ़ने वालों को, तलाश करने वालों को मिल जाएगी। अभी आपकी खिदमत में सूरत बकरा की आयत नंबर 183, 184 पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो सब लोगों के पास रोज़ा रखने के लिए, हवाला के लिए यही आयतें काम आती हैं। मैं उस मामले में इन्हीं आयत से दलील देता हूँ कि रोज़ा जो है वो एक सज़ा है जो मुकर्रर है बतौर जुर्माने के लोगों के ऊपर, मुजरमों के ऊपर। रोज़ा इबादत नहीं है। सौम ज़ब्ते को कहा जाता है, ज़ब्त नफ्स को कहा जाता है। रोज़े की माना, रोज़ा का लफ्ज़ सौम के तर्जुमे में ये ख़यानत है, ये इल्मी दजल है। सौम की माना जब ज़ब्त नफ्स है, कंट्रोल करना है अपने ऊपर, बाज़ ममनुआत चीज़ों से ख़ुद को रोकना है, तो रोज़ा के लफ्ज़ में तो ये तस्वर नहीं है। रोज़ा ज़ुबान के लिहाज से तो ये फ़ारसी लफ्ज़ है। फ़ारसी लफ्ज़ में कुरान का ये कमाल है कि अपनी बातें ऐसी बताता है जो दजल और धोखा करने वालों को तर्जुमा ही न मिले दूसरा, और तर्जुमा ही उन्होंने गलत कर डाला जो उससे जोड़ मैच नहीं खाता। अरबों ने तो कुरान से जैसे कि हाथ दस्तबरदार किए हुए हैं, हाथ उठाया हुआ है, इसलिए वो अपनी लुगत की संभाल और चौकी भी नहीं कर रहे कि सौम की माना रोज़ा क्यों करके गए है डिक्शनरियों में। सौम की माना जब ज़ब्त और कंट्रोल है तो उसी तरह का कोई दूसरी ज़ुबानों का लफ्ज़ आना चाहिए, उर्दू में हो, सिंधी में हो, पंजाबी में हो, पख्तून में हो, या ख़ुद फ़ारसी में भी सौम की माना रोज़ा नहीं है। रोज़ा माना डेली, रोज़ा माना हर रोज़। तो सौम की माना जब कंट्रोल है तो उसकी माना डेली किस तरह क्यों हुई, क्यों कर हुई? इससे उलमा को सोचना चाहिए। मैं एहतराम करता हूँ सब लोगों का कि तुम अल्लाह के पास जवाब दोगे। आज सोचो कुरान के साथ जो तुमने मानवी दजल किया है, और फिर दज्जाल की हदीसें बनाई कि आखिर में क्या आएगा और वो लोगों को ऐसे कहेगा, ऐसे कहेगा। वो दज्जाल तो आज है। जो कुरान की मानाएं बदलते हैं वो दज्जाल हैं। जो लोग दज्जाल की माना से कुरान की माना के अंदर हेर फेर करते हैं, उनके होते हुए दज्जाल और किस दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हो? तो मैं शुरू में इस हवाले से, चूँकि मुल्क के टीवी स्टेशनों पर, मीडिया पर, हुकूमती इदारों में सौम के हवाले से और तुमने ये सौम की जो इबादत रखी है ना, वो लोगों को भी फंसा दिया है। इससे ये इबादत है, गुनाह बख्शे जाएंगे, और इफ्तारी पर जी भर के खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। फिर सारी मार्केट, मंडी की सब चीज़ें महंगी, सब्ज़ी महंगी, फ्रूट महंगे, हर चीज़ महंगी। सो सज़ा है, ये खुदा की सज़ा है तुम्हारे ऊपर। सौम देखो तो कुरान बोलता क्या है? कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। आमनू की माना में
مانتا ہوں کہ آمنو کے معنی ایمان والو، میں یہ معنی مانتا ہوں، لیکن صرف آمنو ہو تو یہ معنی ہے۔ اگر یا ایھا الذین کے ترکیبی جملے کے بعد آمنو آئے تو وہ معنی آمنو کے بجائے ایمان والوں کے بجائے امن دینے والے ہے، اور امن دینے والے کو خطاب ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنو یہ ترکیبی جملہ صرف اور صرف سارے قرآن میں مدنی صورتوں میں آیا ہے، ایک بھی مکی صورت میں یہ جملہ کسی ایک بار بھی نہیں آیا۔ تو یہ عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ مسلم امت نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہوا ہے، قرآن پر غور کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اس پر تحقیق نہیں کی کہ یہ آیت یا ایھا الذین آمنو کا ترکیبی جملہ کیوں مکی صورتوں میں کیوں نہیں آیا، مدنی میں کیوں آیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پر قرآن پر ہم سوچتے نہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، رٹے لگانے کے لیے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور جب ایک ایک حرف کی معنی غلط کرو گے تو 10 جوتے نہیں کھاؤ گے، معنی غلطی کرنے سے بھی تو سزا ملنی چاہیے نا۔ تو یا ایھا الذین آمنو کی معنی ہے اے امن والو، امن دینے والو۔ امن کون دیتا ہے؟ افسر دیتا ہے، جج لوگ دیتے ہیں، حکمران دیتے ہیں۔ تو حکمران جب امن دیتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر صوم فرض ہے۔ اب روزہ لفظ ہم کہتے ہیں، مجبوری سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اور زبان سمجھتے نہیں ہو، ورنہ صوم کی معنی روزہ نہیں ہے۔ تو تم پر جو یہ صوم فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جو پہلے نبیوں کی پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور یہ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو۔ اور وہ فرض کیا گیا ہے؟ قرآن، جب قرآن کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے تفصیل کی گئی ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ قرآن تفصیل شدہ ہے، تفسیر شدہ ہے، اور میں اللہ فرماتا ہے کہ خود تفسیر کر چکا ہوں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ یہ صوم جو ہیں ایام معدودات ہیں۔ ایام معدودات کی معنی ہے گنے چنے دن، وہ دن جو گنے جا سکیں، 1 2 4 5 10، بس گنے جا سکیں۔ تو 10 تو انگلیوں پر گن لیتے ہو، تو اتنے ہی روزے فرض ہیں، ورنہ معدودات گنے ہوئے دن، اس کے لیے 30 کہاں ہے، 29 کہاں ہے؟ یہ سارا مسلم امت پر جھوٹ کے یعنی حدیثوں سے گلے میں پھندہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ روزے تمہیں جنت میں پہنچائیں گے۔ جنت میں روزے ہوں گے، وہاں تمہیں بھوک سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ جو ملے گا تو وہ گلے میں پھنس جائے گا، جہنم میں تو وہ روزی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات اسم مفعول کا صیغہ بتایا جس کا فاعل نہیں ہے۔ معدودات، گنے ہوئے دن، گنے ہوئے دن تم پر فرض کیے جاتے ہیں صوم رکھنے کے لیے۔ تو فاعل کہاں ہے؟ کس نے فرض کیے؟ کتنے فرض کیے؟ یہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہونا چاہیے نا۔ قرآن تو تفصیل شدہ کتاب ہے، قرآن گورنمنٹ چلانے کے لیے ہے، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے کتاب، یہ زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہے۔ تو معدودات ان افسروں کو اتنے صوم رکھنے ہیں جتنی ان کی ایڈمنسٹریشن ونگ نے، ان کی جو ان کے جو یعنی کہ افسر ہوتے ہیں محکمے میں، ایک ایڈمنسٹریشن چلانے والے، ان کے پاس ان کی فائل ہوتی ہے کہ اس جج نے یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے کہ چاول کے آٹے اور ہیروئن میں کیا فرق ہے، مثال۔ تو ان کو اس ٹریننگ کے لیے بھیجو ناردرن ایریا، تاکہ وہاں ہیروئن بنتی ہے تو دیکھیں کہ ہیروئن کیا ہوتی ہے، بو کیا ہوتی ہے، جلنے کے بعد اس کی بو کیا ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتی ہے، ٹریننگ کریں۔ وہ 1 دن کی بھی ہو جاتی ہے، 2 دن کی بھی ہو جاتی ہے،
10 دن کے اندر بڑے مشکل کام وہ سمجھ جاتے ہیں، بھنگ کو بھی سمجھ جاتے ہیں، چرس کو بھی، افیم کو بھی، ہیروئن کو بھی، اور بھی کوئی میں نے تو یہ ایسے تمثیلاً نام لیے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ کی بات ہے، یہ ججز کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا مانا اے افسرو، اے بیوروکریٹو، اے حکمرانو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صوم فرض کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، واجب کیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے بھی لکھے تھے ہم نے۔ اب وہ بھی قرآن نے بتایا کہ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، مانا جو تمہاری ایڈمنسٹریشن ونگ ہے اس نے تمہیں جتنے دن بتائے ہیں اتنے۔ اب معدودات اسم مفعول کا فاعل وہ حکومت کی وہ ٹیم ہوگی جو افسروں کو محکمہ وائز دی ہوئی ہے کہ یہ تمہارے فیصلے کریں گے۔ اب اس کو انہوں نے 30 مہینے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ویسے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو حاضر ہو اس مہینے میں تو وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ گورنمنٹ چلانے کی وجہ سے اللہ نے ویسے تو کہا ہوا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، شمسی نظام قمری نظام دونوں سسٹم جنتری کے الگ ہیں، ان پر حساب کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں حکمران بنایا ہے تو فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر یہ نیا آرڈر جاری کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، یہ درست ہے کہ لیل اور نہار، رات قمری نظام، نہار شمسی نظام، دونوں آیتین نشانے ہیں، یہ سچ ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللیل وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّہَارَ مُبْصِرَةً، ہم نے محونا کینسل کر دیا، مٹا دیا آیت اللیل، قمری جنتری کینسل، اب تم حساب جو ہے وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، شمسی جنتری سے کاروبار چلاؤ، گورنمنٹ چلاؤ، فیصلے چلاؤ، کورٹیں چلاؤ، تنخواہیں چلاؤ شمسی نظام پر، مزدوری دو شمسی بجٹ بناؤ شمسی حساب سے، جنتری سے۔ اب یہ کہتے ہیں اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ بھئی اسلامی مہینہ کتنی تو جہالت والی بات ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، ہم شمسی قمری دونوں کو نشانی بنا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تو پھر اسلامی اور غیر اسلامی کا کیا سوال ہوا؟ قرآن تو دونوں کو تسلیم کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ ہم جنتری جو قمری ہے اس کو کینسل کر رہے ہیں، محونا مٹا دیتے ہیں آیت اللیل، جنتری کو، جو جنتری تمہاری قمری ہے اس کو مٹا رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں۔ یہ دریاؤں کے بیچ میں جہاں وسائل نہ ہوں وہاں تم چاند سے مہینوں کا فیصلہ کر سکتے ہو، شہری زندگی میں وجعلنا آیت النہار مبصرۃ۔ اور اب تمہارے پاس یہ کہنا کہ اسلامی جنتری کے لیے رمضان کا مہینہ قمری حساب سے ہوگا، یہ غلط ہے، یہ فضول باتیں تم نے خام خام مشہور کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قمری جنتری پر تمہاری عیدیں، تمہارے مہینے، یہ سب کینسل ہیں۔ اور محونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، کیوں دن کی یعنی شمسی جنتری کو ہم کیوں جاری کر رہے ہیں، کیوں ایشو کر رہے ہیں؟ اس لیے قرآن بتا رہا ہے، اس لیے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
ہم شمسی جنتری کو گورنمنٹ چلانے کے لیے، تمہارا حساب چلانے کے لیے کیوں ایشو کر رہے ہیں، کیوں تمہیں یعنی اس کا حکم دے رہے ہیں کہ کاروبار شمسی جنتری سے چلاؤ، کہ اس لیے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، فضلم من ربکم، فضل کی معنی پر قرآن سے پوچھو۔ فضل تمہاری مالی روزگار کی آمدنی کو قرآن نے کہا ہے، وابتغوا فضلا، کاروبار رزق روزی کی تلاش کو اللہ نے فضل کہا ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، قرآن میں ہے۔ ڈیوٹی پوری ہو جائے جمعے کی تو وابتغوا، جاؤ اور جا کے دکان کھولو۔ تم دکان بند کرتے ہو جمعے کے دن، قرآن کہتا ہے جاؤ روزی کماؤ، مزدوری کرو، کاریگری کرو، فیکٹری چلاؤ، قرآن ایسے کہتا ہے۔ تم نے قرآن سے معنی پوچھی ہی نہیں ہے۔ تو فضل ہوتا ہے تلاش رزق کے لیے، رزق کمانے کے لیے قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ تو یہاں صورت بنی اسرائیل کے 12 نمبر آیت میں بھی قرآن نے کہا کہ دن کو ہم یعنی شمسی جنتری کو اس لیے ایشو کر رہے ہوں کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تمہیں رزق کی تلاش آسان ہوگی۔ وہ رزق کی تلاش کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہر ایک سوال کر سکتا ہے شمسی جنتری سے کہ بھائی شمسی جنتری سے موسموں کا پتہ ہوتا ہے، یہ موسم بہار ہے، یہ موسم خزاں ہے، یہ موسم گرمی ہے، یہ موسم سردی ہے۔ فصل جو زمین سے پیدا ہوتا ہے اس کی عمومی طور پر موٹے حساب سے 4 موسمیں بتائی جاتی ہیں۔ تو فلاں دنوں میں یہ کھیتی بنتی ہے، فلاں دنوں میں یہ کھیتی سے تیار ہوتا ہے، فلاں دنوں میں یہ ہوتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا، تم شمسی جنتری سے بیج بو گے تو فصل آئے گا، شمسی جنتری سے کام کرو گے تو فصل ملے گا۔ تو اب شمسی جنتری جو ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ روزی کے لیے آسان ہوگا۔ اب تم بجٹ بناتے ہو گورنمنٹ کے، بجٹ کا تعلق زمینی پیداوار سے ہوتے ہیں۔ بجٹ بنائی جاتی ہے فلاں سال میں یا سال کے فلاں حصے میں فلاں ہمارا پھٹی کا فصل ہے، ہمارا گندم کا فصل ہے، ہمارا گنے کا فصل ہے، ہمارا اور جواری کا فصل ہے، ہمارا تلوں کا فصل ہے، یہ ہمارا عام جو ہے وہ فلاں موسم میں ہوتا ہے، سیب فلاں موسم میں ہوتا ہے، نارنگی فلاں موسم میں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ سال کے جدا جدا مہینوں میں، تو اب ان کا سب کا حساب تم رکھو گے، پھر فلاں مہینے میں اتنی آمدنی ہوگی، یہ ایک اندازے کرتے ہیں۔ بجٹ بنانے وقت یہ اندازے لگائے جاتے ہیں، وہ اندازوں کے حساب سے تم کہتے ہو کہ پھر اتنی بجٹ آئے گی، پھر یہ خرچ کریں گے، یہ اسکیم بنائیں گے، یہ ترقیاتی کام کریں گے، اتنے پیسے آئیں گے تو ترقیاتی کام اتنے کریں گے۔ تو یہ سب شمسی جنتری سے تمہاری جو ہے بات بنتی ہے۔ اس لیے مہونا آیت اللیل قمری جنتری کینسل، تمہاری عیدیں بھاڑ میں گئی، تمہارے روزے بھاڑ میں گئے، تمہارے حج کے بہانے بھاڑ میں گئے، کیونکہ حج بھی تو جب وہ انٹرنیشنل جو ابراہیم محمد علیہ السلام یا اس کا جانشین جو آج کوئی نہیں ہے، جو اگر ہے تو وہ نیو یارک میں ہیں، وہ سارے چور ہیں۔ وہ حج تو وہاں ہوتا ہے نا، انٹرنیشنل کورٹ تو ادھر ہے۔ تو تم نے قرآن پر چلنا کبھی سے 1400 سال سے چھوڑا ہوا ہے۔ تو قرآن کی معانی، قرآن کے اصطلاحات تمہیں کیسے سمجھ؟ قرآن کے ساتھ تم نے دجل کیا، پھر حدیثیں بنائیں گے کہ دجل دیر سے آئے گا۔ تم خود جو بیٹھے ہو قرآن کے دشمن، تمہارے ہوتے ہیں اور کوئی دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں قرآن نے بتا دی تھی تمہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اے افسروں جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، منا زندہ ہو، ڈیوٹی پر ہو، فلیصمہ، پھر وہ اس کے روزے رکھے۔ تو وہ افسر روزے رکھے گا ایام معدودات، جو تمہاری ایڈمن برانچ تمہیں بتا دے۔ اب یہ تو ہوا افسروں کے لیے بقرہ سورت کی 185 نمبر آیت۔
آگے صورت مائدہ میں قرآن صوم کو قرآن کے اندر پورے قرآن کے اندر 14 بار صوم کا لفظ آیا ہے، اور باقی ہے مجرموں کے لیے سزاؤں کی خاطر۔ قرآن سزاؤں کے طور پر لوگوں کو صوم، کورٹ کو حکم ہے کہ اس جرم پر اتنے صوم رکھا، لیکن وہ سزائیں جو ہے، سزائیں 3 ہیں قرآن میں۔ ایک ہے 10 مسکین کو کیا اگر کوئی بد عہدی کرے، ایگریمنٹ توڑے، قسم سے مکر جائے تو فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ درمیانے قسم کے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا غلام کو آزاد کرائے۔ دیکھو قرآن کے الفاظ تو کیا ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارے یعنی بےہودہ بے معنی فضول قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، پکے ایگریمنٹ شدہ عہد و پیمان پر مواخذہ کرتا ہے۔ فکفارتہ، اگر تم نے قسم توڑا ہے، ایگریمنٹ توڑی ہے، تو پھر اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ درمیانہ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو۔ اس دور میں، نزول قرآن کے دور میں غلام تھے، آج نہیں ہے۔ اب دیکھو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہ ہوں پھر وہ 3 صوم رکھے، 3 روزے رکھے تمہارے والے۔ اب ذالک کفارۃ ایمانکم، تمہارے قسم توڑنے کا یہ کفارہ ہے۔ یہ تو کفارہ ہوا، عبادت تو نہیں۔ قرآن نے سارا قرآن کھول کے دیکھو 14 بار استعمال ہوا ہے، کہیں بھی اس کو عبادت نہیں لکھا گیا۔ کفارہ چٹی کو کہتے ہیں، جرمانے کو کہتے ہیں۔ اور یہی صورت مائدہ تھی۔ صورت مائدہ کی آیت نمبر 95 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، عدالت مکہ میں تم بین الاقوامی یعنی کورٹ میں آ گئے ہو، ان دنوں میں شکار کی بندش ہے، کسی نے شکار کیا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جتنا جانور جیسا شکار کیا ہے اتنی ہی سزا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 صاحب عدل لوگ کہیں گے یہ ہرن کی قیمت اتنی ہو سکتی ہے، یہ اتنی ہو سکتی ہے، اس شکار کے باڈی، جسامت، گوشت کے حساب سے وہ فیصلہ کریں گے۔ ہدیًا بالغ الکعبہ، یہ کورٹ کے اخراجات میں، کورٹ کے مصارف میں خرچ آئے گا۔ کورٹ کے مہمانوں کو جاؤ گوشت کھلاؤ، اس سے چھین لو جس نے شکار کیا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یہ کفارہ ہے مسکینوں کو، یا مسکینوں کو کھلا دو، تو کفارہ لفظ کہا۔ اور یہ بھی فرمایا او عدل ذالک صیامہ، یہ اگر اتنے یعنی وہ جرمانے کی چیزیں نہ دے سکے، نہ ہوں اس کے پاس، تو اس کے برابر صوم، روزے رکھے، اس کے برابر روزے رکھے۔ لیذوق وبال امرہ، یہ کفارہ اس لیے ہے تاکہ چکھے مصیبت اپنے امر کی، اپنے معاملے کی، اپنے گناہ کی۔ تو قرآن نے روزے کو، تمہاری عبادت کو وبال کا لفظ کہا، اپنے گناہ کی وبال چکھو۔ اف اللہ عما سلف، پہلے جو گزر گیا اس کی خدا حساب چھوڑ دیتا ہے، آئندہ کے لیے یہ تمہارے لیے قانون ہے۔ ابھی اس قانون میں اللہ نے صوم کو کفارہ بھی کہا، وبال بھی کہا۔ اب اس کفارہ سے، وبال سے تم نے جھوٹے حدیثیں بنائی ہیں کہ روزے رکھنے سے اتنے جہنمی لوگ جنت میں چلے جائیں گے روزے کی ثواب میں۔ یہ سب خرافاتی باتیں ہیں۔ جب روزے ہیں ہی مجرموں کے لیے، تو روزے رکھنے سے تمہاری حدیثیں بتاتی ہیں جنت ملے گی، یہ تو عقل کے خلاف، نقل کے خلاف۔ قرآن نے جو یہ اصول قواعد جنت جہنم کے بتائے ہیں، اس لحاظ سے پھر روزے رکھنے، جو دنیا میں سزا ہے روزہ، تو آخرت میں تمہاری عبادت میں سے وہ کیسے شمار ہو جائے گی؟ جنت نہیں ملے گی تمہیں۔ روزے رکھنے والوں کے لیے جو حدیثوں میں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، یہ جھوٹی حدیثیں ہیں۔
یہ تمہیں یہاں بھی مشقت میں حدیثوں نے ڈالا ہوا ہے۔